वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। बहुत बड़ा और खौफनाक स्कैंडल सामने आया है और इस स्कैंडल में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की आला अदालतों के जज साहिबान के टेलीफोन्स जो हैं उनको हैक कर लिया गया है, उनके तमाम ईमेल अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर ली गई है, उनके तमाम कॉन्टैक्ट्स, उनकी गैलरीज, हर एक चीज़ तक हैकर की तरफ से रसाई हासिल कर ली गई है। बल्कि ना सिर्फ आला अदलिया बल्कि इसके साथ साथ लोअर कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जुडिशल अफसरान भी हैकर की जद में आ गए हैं। इस बात का मतलब ये है कि जनाब बहुत जल्द जो नई ऑडियो और वीडियो लीक्स का एक तूफान है जो पाकिस्तान में बर्पा होने वाला है, और आला अदलिया और लोअर अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो इस लीक्स के तूफान में अपना जो है वो मुंह छुपाते फिरेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि पाकिस्तान के सरकारी अफसरान, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स, टॉप लेवल पॉलिटिशियंस, इन तमाम के भी टेलीफोन्स को हैक कर लिया गया है। और बहुत सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि जनाब अचानक ही उनको कोई मैसेज मौसूल होता है और फिर उसके बाद उनका जो फ़ोन है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन से साफ़ हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डेवलपमेंट है जो सामने आ रही है। इस सिचुएशन में सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये जो हैकर है ये कौन है, क्या इसकी जो तरजीहात हैं वो क्या है, मुतालबात क्या हैं, क्या करना चाहता है, और पाकिस्तान की जुडिशरी ही इसका टॉप टारगेट क्यों बन के आ रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसला किया गया था बिजली की कीमतों में इजाफे का, उसका सिलसिले का पहला रिएक्शन सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि ये वो महीना है अगस्त का जब लोगों को जुलाई के बिल्स मौसूल होना शुरू हुए हैं, और इस बिल ने लोगों की जो है ना वो क्या कहते हैं कसबल वो निकाल के रख रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर दो ख़बरें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि वो मौजूदा हालात में मेरे और आपके लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो सकते हैं, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, बहुत ही वसी बॉर्डर लगता है, और वो मुल्क जो है वो कुदरती वसाइल से माला माल है। यानी वहाँ पर तेल भी है, वहाँ पर गैस भी है, वहाँ से ये जो बिजली है वो भी वाफर मकदार में पाई जाती है, और ये मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आमादा है। मेरा इशारा है ईरान की तरफ, और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की तरफ से ये बात सामने आई है। रज़ा अमीर मुक़द्दम साहब ये ईरानी सफ़ीर हैं, और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की बिहाफ पर इस बात की पेशकश की है कि वो पाकिस्तान को सस्ती गैस, बिजली और तेल दे सकते हैं। और उनका ये कहना भी है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है और ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पाकिस्तान पे करता है गैस और बिजली के लिए, वो गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के लिए, उसकी कॉस्ट में भी बेतहाशा कमी आ सकती है और पाकिस्तान अपने माशी मुश्किलात से दूर हो सकता है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उसके साथ माजी में भी उनके मुज़ाकरात हुए हैं, बातचीत हुई है, और अब भी उनके मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि अभी रिसेंटली जो विज़िट हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, उस विज़िट में भी पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस इनको दूर करने पर भी बात हुई, और ईरान ने उनको भी इस बात की पेशकश की कि पाकिस्तान के ये जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं वो दूर करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर उनको ये बात भी बताई गई कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में ईरान के ताउन से पाकिस्तान के मसाइल यकीनी तौर पर हल हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में और ख़ास तौर पर गैस के मामले पर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से वो एक रुकावट हैं, और उस रुकावट को दूर करने के लिए जो बैक चैनल राब्ते हैं वो किसी न किसी तरीके से इनिशिएट होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान के सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बहाली में पाकिस्तान और चाइना ने रोल प्ले किया था। और ईरानी सफ़ीर ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब के साथ
جو چائنا کی بحالی ہوئی ہے ایران کی، اس کے اندر امپورٹنٹ رول پاکستان اور چائنا دونوں کا رہا ہے۔ چائنا نے آ کر پاکستان کی ڈپلومیسی کے اوپر فرنٹ پر آ کر اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی کوششیں پاکستان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ کی جائیں اور پاکستان امریکہ کو اس بات سے آگاہ کرے کہ جناب ہمارا یہ والے مسائل ہیں، اس کے لیے ہمیں اتنی مالیت کی چیز ایران سے خریدنا ہمارے لیے ضروری ہے، ادروائز ہم فائنینشلی کلیپس کر جائیں گے، اور پاکستان کا فائنینشلی کلیپس کرنا کسی کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی خبر نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں امید ہے کہ اگر اس چیز کو اچھے طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو پاکستان کے لیے مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ بات ان کی 100% درست ہے، صلح آنے بات ہے کہ جناب ہمیں بہت ساری جو کاسٹ ہیں وہ بیئر کرنی پڑتی ہیں اس وجہ سے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ پر ڈالر فلکچویٹ کرتا ہے، جی ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر نیچے آ گیا، اور ڈالر کے ساتھ ساتھ ہمیں جو انٹرنیشنل روٹس کے اوپر جو ٹریڈ فیئرز ہیں وہ بھی بڑے ہائیلی پے کرنے پڑتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہمیں بہت زیادہ پے کرنی پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو جب جیسے جیسے پروڈکٹ یہاں پر لینڈ کرتی ہے پاکستان میں، تب اس کی جو ویلیو ہے اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایران سے ویسے بھی دیکھیں اگر تو ایران سے جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کا جو بلوچستان کا صوبہ ہے وہ آلموسٹ ایران سے چیزیں آتی ہیں، وہاں پر وہ بکتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام سمگلڈ آئٹمز ہیں۔ بہت سارے دنوں میں جو ہے لوگوں نے پچھلے دنوں میں وہ ایران سے پیٹرول کی سمگلنگ کی تصویریں شیئر کی ہیں، جہاں پہ بڑی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، نیلے نیلے وہ جو ڈرمیاں ہیں اس کے اندر وہ پیٹرول بھر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ خطرناک عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کا بھی نقصان ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری یہ جو بلیک ٹریڈ ہے اس کے ذریعے پیسہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی جو چیز بک رہی ہوتی ہے اس کے پاکستان کے خزانے کے اندر کوئی اندراج نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جو بلیک اکانومی ہے یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کے اوپر یعنی میرے اور آپ کے اوپر انفلیشن کا جو دباؤ ہے وہ بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنزیومر پرائس انڈیسز جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو پیشکش ہے اس کو ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دوسری جانب سی پیک کے اوپر باضابطہ طور پر یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جڑتا ہے۔ سی پیک بنیادی طور پر ایک روڈ لنک انیشیٹو تھا، جس کو کہا جاتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو چائنیز گورنمنٹ نے روڈ اینڈ ریل نیٹ ورک بنایا تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنی ٹریڈ کو دنیا بھر کے اندر لنک کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، اور اسی منصوبے کے تحت پاکستان میں بھی انہوں نے جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ بنایا، اور اس کے لیے جو ایک پوری کی پوری وہ جو روڈ نیٹ ورک ہے گوادر تک جاتا ہے، یعنی ڈیپ سی پورٹ تک جاتا ہے، اور یہ سڑک ابھی تک غیر فعال اس وجہ سے تھی کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان یا چائنا کی پاکستان کے اس روڈ نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے ٹریڈ کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ نیٹ ورکس کی تکمیل کے بعد اب جو ریل نیٹ ورک ہے اس کے اوپر بھی منصوبہ بندی جاری ہے، اور ایک بہت بڑا ہیویلی بجٹڈ جو منصوبہ ہے جو تقریباً کوئی $58 بلین کا منصوبہ ہے وہ پاکستان میں لانچ کیا جا رہا ہے، گوادر سے کاشغر تک یہ جو ریل نیٹ ورک ہے اس کی تعمیر کا۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انٹرنیشنل روڈ اگریمنٹ کے تحت یہ جو سی پیک کا روٹ بنایا گیا تھا چائنا اور پاکستان کے درمیان، اس روٹ پر باضابطہ طور پر جو ٹریڈ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جو روڈ نیٹ ورک کے ذریعے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے، اور کارگو ٹرکوں کا پہلا قافلہ چین سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا، اور پاکستان کی نیشنل لاجسٹک کارپوریشن اور چین کی معروف کمپنی سیوا لاجسٹک کے اشتراک سے پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ کنونشن کے تحت سامان کی سرحد پار نقل و حمل کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سی پیک عمران خان صاحب کے دور میں مکمل طور پر عضو معطل بنا ہوا تھا وہ اب دوبارہ بحال ہو رہا ہے، اور یہ بحالی اس وجہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوگا، یہاں پر بھی جو معیشت کی مشین ہے اس کے چلنے کے عمل کا آغاز ہوگا، اور شاید یہی وجہ
ہے کہ اس چلنے والی مشین کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر مختلف قوتیں متحرک ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک کڑی ہمارے سامنے آئی تھی اس وقت جب پاکستان میں ایک مرتبہ پھر یہ جو بد امنی کی لہر ہے وہ شروع ہو رہی تھی، اور یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں جس سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل کریٹ ہوئے اور کچھ قیمتی جانوں کا یہاں پر نقصان بھی ہوا۔ ابھی ریسنٹلی اسی لڑائی کے اندر جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے، بھی ریسنٹلی جو وزیرستان ہے وہاں پر بھی اس طرح کی کارروائی ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی سینیریو میں پاکستان کے ہائیسٹ آفس یعنی پرائم منسٹر آفس کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے، باضابطہ طور پر، اور پاکستان کے تمام اعلیٰ افسران کو، پاکستان کی تمام بیوروکریسی کو، جوڈیشری کو، ہر طرح کے افسران کو اسی مراسلے کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ سرکاری افسران چاہے وہ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ٹیلی فون کو ہیک کرنے اور ان سے حساس معلومات کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک گینگ ہے، انٹرنیشنل بھی ہے اور اس کو یہاں پر لوکل سپورٹ بھی حاصل ہے، وہ گینگ متحرک ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور خاص طور پر جو حساس ادارے ہیں ان کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی خفیہ اداروں کی طرف سے، وہ سول ادارے بھی ہیں اور یونیفارمڈ آرگنائزیشنز بھی ہیں، ان دونوں کی طرف سے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو ایک ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کی گئی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ بات باور کرائی گئی کہ ماضی میں بھی جو ہے کوشش کی گئی تھی پاکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری افسران، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ، ان کے موبائل فونز کو ہیک کرنے کی، اور اس موقع پر جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کی ارینجمنٹس کو تھوڑا سا بہتر بنا کر اور مختلف جگہوں کے اوپر موبائل فونز کے استعمال اور خاص طور پر واٹس ایپ اور دیگر چیزوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب آپ نے یہ جو دیگر کمیونیکیشن ٹولز ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا۔ ابھی یہ جو انفارمیشن آئی ہے، جو رپورٹ آئی ہے حساس اداروں کی، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان عہدیداروں جو اعلیٰ ترین مناصب پر فائز ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہی ہیں، ان کو واٹس ایپ کے اوپر کچھ میسیجز آ رہے ہیں ان نون، اور ان کے لیے وہ میسیجز کو جیسے ہی اس لنک کو اوپن کرتے ہیں ان کا فون ہیک ہو جاتا ہے، اور ان کی تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ چلی جاتی ہے ہیکر کے پاس، اور پھر وہ اس انفارمیشن کو استعمال کرتا ہے۔ اور یقینی طور پر ہمارے اس وقت موبائل فونز جو آ رہے ہیں اس کے اندر کچھ بلٹ ان ایپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی وائس تک بھی رسائی حاصل کرتی ہے، آپ کی کیمرہ، آپ کے کانٹیکٹس، آپ کی گیلریز، ہر ایک تک ہم سوچے سمجھے بغیر ان کو ایکسیس دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ اس کا بے شک آپ کے کانٹیکٹس کے ساتھ کوئی لنک بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن وہ فوری طور پر آپ سے پرمیشن مانگے گا کہ جناب آپ نے اپنے اکاؤنٹس تک رسائی دینی ہے، آپ کہیں گے جی الاؤ، وہ کہے گا جناب آپ کے نوٹیفیکیشن تک رسائی دیں گے، آپ کہیں گے جی الاؤ، وہ کہیں گے جی کیمرہ تک رسائی آپ کہتے ہیں الاؤ، وہ کہتے ہیں جی گیلری تک رسائی آپ کہتے ہیں الاؤ، اور اس کے بعد آپ کا پورا فون اس ایپلیکیشن یا اس لنک کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے آپ کے فون میں گھس کر آپ کی انفارمیشن کو دیکھ بھی لیتا ہے اور اس کو کاپی بھی کر لیتا ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہے کہ ایک ہیکر کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا اور اس نے پاکستان سے بلینز آف ڈالرز مانگے تھے، اس بات کا اعلان کر کے حیران کر دیا تھا کہ جناب میرے پاس پتہ نہیں 50 جی بی کا ڈیٹا موجود ہے اور اس کی اتنی مالیت بنتی ہے، اتنی مالیت مجھے دیں تو یہ میں ڈیٹا آپ کے حوالے کر دوں گا، اور پھر اس حوالے سے کچھ گفتگو شنید ہوئی، پتہ نہیں وہ ڈیٹا انہوں نے حوالے کیا یا نہیں کیا۔ البتہ اب یہ جو نئی چیز سامنے آئی ہے، یہ جو نیا اعلان آیا ہے، اس رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بڑے واضح انداز میں کہ اس سافٹ ویئر کی مدد سے جو لنک بھیجے گئے ہیں پاکستان کے حساس عہدیداران کے موبائل فونز میں،
ان کے ذریعے ان کی گفتگو ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے اور ان کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں نصابی یا غیر نصابی اس کی ریکارڈنگ بھی ممکن ہو سکتی ہے. لہٰذا اس صورتحال میں کچھ نئی فون کی آڈیو ریکارڈنگز، کچھ ویڈیو ریکارڈنگز منظر عام پر آ سکتی ہیں. ٹیکسٹ میسیجز کے جو چیزیں ہیں وہ بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں. اس رپورٹ کے بعد باضابطہ طور پر یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس کا اعلان خود سرکار پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے. وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کی گئی اور ایک سرکولر، آفس سرکولر وہ بھی جاری کیا گیا اور اس سرکولر میں یہ ساری داستان افسران کو بتائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے موبائل فونز کی جو پرائیویسی ہے اس کو مینٹین کریں. کسی طرح کی کوئی فضول گفتگو موبائل فونز کے اوپر نہ کی جائے. کسی طریقے سے ان نون نمبر سے آنے والے جو لنکس ہیں موبائل فون کے اوپر اس کو کسی صورت پہ نہ کھولا جائے. ایس ایم ایس میسیجز پر بھی اگر آپ کو کوئی لنکس آ رہے ہیں تو مت کھولے جائیں. اگر آپ کو ایسے کوئی ان نون پیغامات یا لنکس آ رہے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پر کابینہ ڈویژن کو اطلاع دی جائے تاکہ کابینہ ڈویژن جو ہے وہ اس کا نوٹس لے کر اس معاملے کو لا سکے دیگر حساس اداروں کی روشنی میں اور اس افسر کو بھی ٹریک کیا جائے اس کے نتیجے میں کہ اس کو یہ لنکس کیوں بھیجے جا رہے ہیں. اس کی منسٹری کے اندر یا اس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسا کون سا کام ہو رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سب سے زیادہ ادھم مچا ہوا ہے وہ پاکستان کے عدالتوں کے اندر ہی مچا ہوا ہے. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو خطرناک بھی ہے، سنگین بھی ہے اور اس کے پاکستان کے اس وقت کے نظام انصاف، نظام سیاست، نظام حکومت، نظام گورننس اس سب کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان آئیں گے. اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان ایک ایسا، میں تو کئی مرتبہ اس کا اظہار کر چکا ہوں، یہ نیٹ فلکس کا ایک ایسا سیزن ہے جہاں پر خبروں کی کمی نہیں ہوتی، یہاں پر ڈراموں اور فلموں کی کمی نہیں ہوتی. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ڈرامہ فلم آئی رہتی ہے. اور اگر یہ جو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اگر وہ بات درست ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر ایک مرتبہ پاپ کارنز کا بندوبست کر لینا چاہیے، کیونکہ اس مرتبہ جو آڈیوز اور ویڈیوز آئیں گی وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ دھماکہ خیز ہوں گی اور اس کے بہت ہی خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.